we have to um, you have to read a building, ठीक है, and then you have to take photographs, or if photographs are already available, if you're taking any building around the world, then you have to talk about its historical and anecdotal material for that monument, right? Then you also have to look at into all these aspects: case, size of the building, material used, ornamentation, ठीक है, और signify its patron social, economic and political position. यानी अगर किसी बादशाह वक्त ने उसको बनाने की के लिए शुरू किया है, यानी उसका शुरुआत की थी, तो वो क्या उसकी सोशल पोजीशन थी एंड ऑल. देन ट्रेडिशनल डेकोरेटिव टेक्निक्स, ये सारी आ जाती हैं आपकी, मनाबातकारी, पर्चिंगकारी, और ये सारी चीजें मैंने नीचे यहाँ पे आपको लिंक्स में प्रोवाइड भी की हुई हैं, ताकि आप लोगों के लिए जरा रेफरेंस मटेरियल आसान हो जाए. फिर ये वेट प्लास्टर, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेको, इस्लामी एंड अरबिक्स, ये सारी मैंने चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, नीचे. तो आपने ये इन एस्पेक्ट से इनको रीड करना है, ठीक है, Yes, ma'am. बिल्डिंग्स को, ठीक. इज दैट Yes, क्लियर? yes, ma'am. ऑलराइट. अपनी बात को समझाने के लिए मैंने फरीदुद्दीन अतार की जो ट्रांसलेटेड किताब है उसमें से एग्जांपल्स बहुत कम लिए आपने देखे होंगे, और उसका रीजन एक बिल्कुल सिंपल सा है, ये है ट्रांसलेशन आपके सामने. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नोट इज कि फरीदुद्दीन अतार ईरान में जिस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में था, ठीक है, और जो है वो इतना पुराना 12th सेंचुरी यानी 1177, ठीक है. अब बात ये है कि इतना पुराना इंसान, और वो आप जब वो शुरू करता है अपनी, आपने देखा होगा, अगर आप देखें उसको, आप उसकी टेक्स्ट को देखें, जैसे मसलन मैं आई विल शो इट टू यू, ये यही है ना आपकी किताब, ठीक है, ऐसा ही है. यस सर. अच्छा, अब देखिए, इसमें इन्वोकेशन मैंने आपको जाके पढ़ाई नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हमेशा जो ये इस इतनी लंबी पोएम जो कि पूरी किताब के ऊपर है, इसको एपिक कहा जाता है. इट इज एन एपिक. और एपिक का असूल ये होता है, जैसे गजल कहने का एक असूल होता है, जैसे नज़म कहने का एक असूल होता है, इस रुबाई कहने का असूल होता है. रुबाई 4 लाइन स्टैंजा को कहते हैं. डिफरेंट यानी पोएम्स की तरीके हैं. तो ये एपिक जो होती है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसमें कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने की एपिक उठा लीजिए आप, इंग्लिश में की उठा लीजिए, किसी भी जगह की, उसमें शुरू में इन्वोकेशन होती है. इन्वोकेशन टू द म्यूजेस उसको कहते हैं, MUSES, ठीक है. इन्वोकेशन टू द म्यूजेस, ठीक है. इन्वोकेशन होता है कि आप दुआ कर रहे होते हैं कि मुझे इंस्पिरेशन हो. अब ग्रीक्स हैं, वो उनके म्यूजेस फर्क थे, उनके गॉड्स थे म्यूजेस. हमारे यहाँ ईस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में, ईस्टर्न अंडरस्टैंडिंग में, जैसे फरीदुद्दीन अतार की है, जैसे रूमी की है, जैसे बाकी और बहुत से आगे आपको राइटर्स मिलेंगे उनकी है, उनमें इन्वोकेशन इज टुवर्ड्स अल्लाह ऑलमाइटी एंड द प्रॉफिट, होली प्रॉफिट. और फिर यहाँ पे अगर आप फरीदुद्दीन अतार की जाके देखिए तो ये ही इज नॉट ओनली प्रेज टू द होली क्रिएटर. देखिए आप शुरू कैसे हो रहा है, प्रेज टू द होली क्रिएटर हु हैज प्लेस्ड हिज थ्रोन अपॉन द वाटर्स एंड हु हैज मेड ऑल टेरेस्ट्रियल creatures. To the heavens he has given dominion, and to the earth dependence, and to the heavens he has given movement, and to the earth uniform repose. ठीक है. अब ये सारी जो इसमें इन्वोकेशन है, ये सारी अल्लाह के लिए. फिर ये आगे इन्वोकेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करेगा, यानी उनकी प्रेज में, उनकी मदद सराई करेगा. फिर चारों खुलफा की करेगा, ठीक है, यानी चारों जो खुलफा थे, खुलफाए राशिदीन, उनकी बात करेगा ये, ठीक है. अब ये बंदा ईरान से बिलोंग करता है, लेकिन वो हजरत अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान, अली, इन सब के साथ, मौला अली के साथ, ये सब सारी जो हैं उस वो लेके आएगा, ठीक है.
تو یہ انووکیشن ہے, یہاں پہ ختم ہوگی پیج 7 تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے اگلی کہانی کا مطلب اب بتانے لگا ہے کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے the birds assemble. اب اس اسمبلیج میں جو میں نے آپ کو چھوٹا سا کر کے بات بتا دی تھی کہ ہوپو جو ہے وہ سب کو گیدر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ جو ایک ایک برڈز آتی جاتی ہیں نا, ان کو یہ سلام کہہ رہا ہے, سیلوٹیشنز او کوئل. دیکھا کوئل آ رہی ہے تو اس کو کہہ رہا ہے السلام علیکم کوئل. اس طرح سے یہ پھر سیلوٹیشنز آف نائٹنگیل, بلبل کو کہہ رہا ہے. سیلوٹیشنز آف پیکاک, مور کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. فیزنٹ کو کہہ رہا ہے, پھر ٹرٹل ڈو کو کہہ رہا ہے, پھر پجن کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ سیلوٹیشنز کر کے یہ ویلکم ہاک کو کہہ رہا ہے, گولڈ فنچ کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ کے اس کی کانفرنس آف برڈز اوپنز, کانفرنس اوپنز. یہ ٹرانسلیشن ہے, دس از ناٹ ایگزیکٹلی دا ایکچوئل یعنی ٹیکسٹ. تو اس ٹرانسلیشن کی وجہ سے یہاں سے دیکھیں, ڈیئر برڈ شی began, I am one of who is engaged in divine warfare and I am a messenger of the world's invisible. کئی جگہ پہ بہت پیاری کی ہوئی ہے ٹرانسلیشن. I have knowledge of God and the secrets of creation. When one carries on his beak, as I do, the name of God, Bismillah, it follows that one must have knowledge of many hidden things. Yet my days pass restlessly and I am concerned with no person. ٹھیک ہے. یعنی میرا دن اور رات ایک اس میں گزر رہے ہیں, مشکل میں گزر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کچھ تلاش کرنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ تلاش کے اوپر کوشچن ہے اس پوری کتاب میں. تلاش کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جو وہ ایک من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے. تو اس ساری پوری سٹوری کا جو وہ ہے بیک گراؤنڈ ہے, اٹ از بیسڈ آن دس, دیٹ you have to seek God Almighty. Why? Because that is the eternal truth on which we are created. ہم لوگ لاسٹ ہو جاتے ہیں, ہم لوگ دنیا میں کھو جاتے ہیں, ہم لوگ ادھر ادھر کی علائشوں میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیے ہوپو کہتا ہے کہ you have to cross 7 valleys. Birds, dear birds, you have to cross 7 valleys. And those valleys are valleys of quest, پھر love, پھر knowledge. یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ آگے اگر ہم تھوڑی تھوڑی ہیڈنگ کو بھی دیکھیں. فرسٹ مینیفیسٹیشن آف دا سیموگ, an astonishing thing. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, the first manifestation of the Seamog took place in China in the middle of the night. One of his feathers fell on China and his reputation filled the world. ٹھیک. اب یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ ایک طرح سے نا زیب داستان کے لیے کہیں کہیں بڑھ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرح سے اس میں فینٹیسی لے کے آ رہے ہیں. میں اس فینٹیسی سے ہٹ کے میں نے آپ کو 7 ویلیز کا وہ دیا ہے. اب ان میں ساری برڈز اپنی اپنی باتیں بتائیں گی. نائٹنگیل کیا بول رہا ہے, ہوپو کیا بول رہا ہے, پھر آگے پیپل کیا بول رہے ہیں. یہ دیکھیں, فول آف گاڈ اینڈ خضر. ٹھیک ہے. یہ دیکھو, اب یہ جو چیز ہے نا, مثلاً میں آپ کو بتاتی ہوں. There was a man, the fool of God and Khizr. There was a man mad from love of God. Khizr said to him, "O perfect man, will you be my friend?" He replied, "You and I are not compatible, for you have drunk long draughts of water of immortality, so that you will always exist, and I wish to give up my life. I am without friends and do not know even how to support myself. Whilst you are busy preserving in your life, I sacrifice mine every day. It is better that I leave you as birds escape the snare. So goodbye." اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو آن دا فیس آف اٹ یہ سمجھ آ سکتی ہے. اور کہیں کہیں جو حکایات ہیں وہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو محوق الفطرت ہوں. تو ہم نے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو محوق الفطرت باتیں نہیں بتائیں. میں نے آپ لوگوں کو وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نے ویلیز میں, پہلی ویلی میں کیا ہوتا ہے, سیکنڈ ویلی میں کیا آپ کو کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے,
ठीक है ना. आपको इफ यू रिमेम्बर, लेट मी जस्ट टेक आउट दैट वैली. देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट आ रही है, किंग एंड द बेगर. ठीक है, मसलन ऐसे ही रैंडम अगर आप पढ़ें, once upon a time in Egypt an unfortunate man fell in love with the king, who when he heard about it sent to the misguided man and said, since you are in love with me, so you must choose one of the things, either have your head cut or go into the exile. The man said that he preferred exile and almost besides himself got ready to go, but the king ordered him to be beheaded. ठीक है, a chamberlain said, he is innocent, why must he die? It is, said the king, because he is not a true lover and was not wholehearted. यानी इन अदर वर्ड्स उसने एग्जाइल कबूल कर ली थी और वो उसने ये नहीं कहा कि मैं अपना वो कर लूं. तो ये जो हिकायात है ना, ये जरा ज्यादा बढ़ के हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है. हमने ये देखना है कि आपको, जैसे मैंने पिछली जो भी आपकी, आप उन लेक्चर्स को अगर ऑडियो ये सॉरी इसमें मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए हैं, बल्कि उन पे थोड़ा सा काम करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों के लिए ये है. मसलन ये देखें, ये है बेसिकली, ये है इसका क्रक्स. The first valley, valley of quest. Second valley, valley of love. Third valley, valley of understanding. फिर independence and detachment. फिर pure unity, astonishment and poverty and nothingness. जिसको मैंने आपको समझाया था कि वो poverty and nothingness जो है ना, वो फना और बका है. यानी आप अपने आप को बिल्कुल फना कर दें उस रब के लिए, उसके लव में, उसके प्यार में, और फिर आपको एक बका मिलेगी, बका मिलती है, जो कि हमें हमेशगी की जिंदगी बहुत पसंद है, अपनी जिंदगियां बहुत पसंद है हमें, राइट. मगर हम उसके लिए काम नहीं करते, राइट. तो ये सारी जो स्टोरी है आपकी, अगर आपको जैसे वैलीज के ऊपर कोई क्वेश्चंस करने हैं तो वो आप मुझसे करें, ठीक है. को कोई जो क्वेश्चंस हैं, ब्रिंग योर क्वेश्चंस टू मी. अगर आपने कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ड्स में से करने हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच में से करने हैं, कलीला व दिमना में से करने हैं, वो आप मुझसे करें क्वेश्चंस. ये वाली आपके साथ मैंने एक शेयर की हुई है डॉक्यूमेंट, याद है ना. अब इसमें आपके पास ये डिफरेंट आ जाती हैं, लिंक्स भी मैंने डाल दी हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि इसमें छोटी छोटी दो चार वो है. असल में जब ये मेन वो है, वो कलीला व दिमना की स्टोरी, वो शेर और शतरबा वाली है, ठीक है. उसको आपने जो है वो अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए. जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ इज इट अ पॉलिटिकल एलिगरी, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हुकूमत में, देयर आर दिमना फैक्टर्स, देयर आर कलीला फैक्टर्स जो थोड़े से उसको समझाते हैं दिमना को. लेकिन दिमना जो है वो, क्योंकि वो सोशल लैडर पे बहुत ऊपर जाना चाहता है, तो वो जाके शेर के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और शेर को oblige करने की कोशिश करता है with different things. मसलन वो उसको कहता है कि अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि कौन ये इतनी जोर से बोल रहा है, जंगल में किस चीज की आवाज है. जाता है तो देखता है कि ऑक्स है, ठीक है. और वो यानी कि एक तरह से शेर का जो डर होता है उसको निकालने के लिए वो ऑक्स को लेके भी आता है. अब वो दिल में शायद उसके ये हो, at the bottom of his heart perhaps, कि भाई ये तो शेर तो जाहिर है ऑक्स खाता है, मैं उसके लिए शिकार लेके आया हूँ तो शायद हो सकता है खा ही ले. लेकिन वो उनकी दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी तरह से. क्यों? इसलिए कि शेर भी एक अपराइट कैरेक्टर है और शतरबा जो है, यानी जो ऑक्स है या बैल है, वो भी एक अपराइट कैरेक्टर. यानी उनमें कोई मैलिस नहीं है, उनमें कोई विंडिक्टिवनेस नहीं है, उनमें कोई फॉक्स या कनिंगनेस नहीं है, ठीक है. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ने की बिना पे उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है. अब जब उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है तो वो दिमना को बहुत बुरी लगती है. तो उसने तो उनकी दोस्ती के लिए तो नहीं, वो ही बिकम्स जेलस. और जब जेलसी जो है ना, वो तो आपको पता है कि वो तो हसद तो ऐसे है जैसे लकड़ी को ईंधन खा यानी बन जाती है, आग खा जाती है. तो ये कोई बात ऐसे ही नहीं है. तो उस जेलिसी के बिना पे वो दोनों के कानों में जाके वो करता है, यानी कानाफूसी करता है, राइट. और वो उसको यानी, या इसको चाइनीज विस्पर कहते हैं, ठीक है.
وہ کرتا ہے, and he puts wrong ideas into the lion's head, and vice versa he puts the wrong ideas into um, the ox's head. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ تمہیں کھا جائے گا, یہ شیر جو ہے نا یہ پلان بنا رہا ہے تمہیں کھانے کا, ٹھیک ہے, اور شیر کو کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اس طرح کی الٹی الٹی باتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں اسی کی حکایت میں اگر آپ چلے جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو الزامات جو دمنا نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے تھے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے, ہو سکتا ہے نہیں واقعی میں نظر آئیں گے, مگر جو مین سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تو اپنا ستیہ ناش کر لیا نا, دونوں نے ایک دوسرے اس کی بات دمنا کی بات کو کیا مانا. اب اس کا دیکھیں یہ ایک اٹ از اے پولیٹیکل ایلیگری کہ آپ نے جو آپ کے کان میں بول رہا ہے اس کی بات کی, لیکن آپ نے 1 to 1 جب آمنے سامنے آئے تھے شیر اور جو آکس تھا, کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ اس سے پوچھتے کہ بھئی تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا ہے, یا تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا ہے, بات وہیں پہ ختم ہو جاتی, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ایک تیسرے بندے کی بات کہنے سے وہ اس پہ اڑ جائیں, یا وہ اس ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھ رہے تھے جس طرح کہ دمنا نے بولا تھا, اس کی بجائے اگر وہ یہ کہیں ادھر ہی کلیریفائی کر لیتے, اگر آپس میں آمنے سامنے آ گئے تھے نا, دونوں دوست تھے, آپس میں بات کر لیتے, لیکن یہ جو وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان, اور یہ جو آپ کی سورہ ناس بھی ہے, وسوسہ جو ہوتا ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے, اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے, لیکن وہ بہت دور تک جاتا ہے, اور وہ انسان بھی کرتے ہیں, وسوسہ ڈالتے ہیں, وہ جن بھی ڈالتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اس کو پرسونیفائی کیا ہوا ہے اینیملز کے روپ میں کلیلہ و دمنہ میں, کہ وہ دمنہ نے ان کے دلوں میں کھوٹ ڈالا, اور وہ دونوں نے بے وقوفوں نے جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے تو شیر نے اس کی طرف دیکھا, اور وہ دونوں کو نا ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جب وہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو شیر ظاہر ہے شیر ہے, وہ اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے, اور جب وہ اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے آکس کو, تو آکس بیچارہ مر جاتا ہے. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ اصل شرارتی تو دمنا تھا, دمنا کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے, لیکن کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, یعنی ایک دوستی کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. This is the political allegory which can be applicable, or which is applicable to all kinds of situations. May that be in amongst your friends, may that be in an organization, may that be in a political scenario, may that be in a world politics. ابھی تو آپ کے سامنے world politics بھی یہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک پوری صدی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے پہلے اس کا جو محور تھا, جو اس نے بیلفور ڈکلیریشن 1917 میں کرائی تھی, وہ انگلینڈ اس کا منبع تھا, یا انگلش اس کا فوکس تھا, اور انگلینڈ کے جو بیلفور, جو لارڈ بیلفور, اور یہ سارے, یہ باقاعدہ میں نے اتنا کلیئر کر کے اور بہت ہی ریسرچ کر کے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مکاری سے یہ کام کیا تھا بیلفور ڈکلیریشن کے وقت. اور پھر جب انہیں پتا چل گیا کہ یہ انگلینڈ سے اور یہ یورپ سے اور انگلینڈ سے جوس نکل گیا ہے, یعنی اپنے جوس کو انہوں نے اتنا مروایا ہے, اتنا ماروایا ہے, اتنا خود مارا ہے, اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاں یہ تو ہمیں مارا جا رہا ہے, اس لیے ہمیں تو ایک اور چاہیے لینڈ, ٹھیک ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ تو وہاں پہ گولڈا میئر جیسی بھی ان کی جو پریزیڈنٹ تھی, اس نے کہا اٹ واز اے لینڈ وداؤٹ پیپل, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وداؤٹ پیپل تو نہیں تھی, وہاں پہ لوگ آباد تھے, ٹھیک ہے. اور انہی کے اپنے جوئش بہت سارے ایسے پروفیسرز ہیں. میں کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اللہ نے میرے پہ کرم کیا, میں ایسی جگہ پہ گئی, کولمبیا یونیورسٹی جیسی جگہ پہ گئی جو گڑھ ہے ان کا, اور کتابیں ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایک پوری کاٹ بھر کے میں کتابیں لے کے آتی ہوتی تھی اپنے گھر, اور وہ
بیٹھ کے پڑھ کے اور پھر ان پہ سے میں نے عرق ریزی کر کے یہ نکالی اپنی جو میں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں. اس میں ایک وہ جیسے پروفیسرز ہیں جوئش پروفیسرز ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح سے بتایا ہوا ہے کہ یہ سعودیہ جو یہ تھے یہ ان کا کیا کام تھا, ان کو کس طرح استعمال کیا گیا. پھر یہ جوئش پروفیسرز لکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے یہی بنی اسرائیل, یعنی وہی تھے لوگ جو جب دوسری آتا گیا, جیسے کرسچینٹی آئی تو انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی, یہ وہی لینیج ہے. جب پھر اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ اصل انہیبیٹنٹس ہیں, یہ جو یورپ سے انوائٹ کیے جا رہے ہیں یا یورپ سے جن کو بلایا جا رہا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے. پولیٹیکل ایلیگری بہت گہری ہے. یہ کلیلہ و دمنہ اس وقت کی نہیں ہے, آج بھی وہی چل رہا ہے. دمنہ فیکٹرز بھی ہیں اس دنیا میں, دمنہ فیکٹرز ہیں آپ کے ارد گرد, اور آپ کے ارد گرد اسٹوپڈ لائن فیکٹرز بھی ہیں, اسٹوپڈ وہ فیکٹرز بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس. یعنی آئسولیشن میں اسے ایک پرانی قصہ پارینہ ہے, پرانا قصہ ہے بس. نو اٹ از ناٹ, اٹ از ویری ریلیونٹ ایون ٹوڈے. ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کر کے دکھایا ہے نا. کین یو سی دس؟ Yes, ma'am. عفان کنفانی, ٹھیک ہے. He was such a gem of a leader sort of, اور اس طرح کے لیڈرز ایک کو نہیں, 1935 سے انہوں نے اس طرح کے لیڈرز کو مارنا شروع کیا. یہ تو پیدا ہی 1936 میں ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے یہ باقاعدہ دس واز اے گیم, دس واز ایکچولی their آئیڈیا کہ جو جتنے ان کے اندر سے جتنے بھی قابل لیڈرز ہیں دے شوڈ بی کلڈ, ان کو وہیں پہ مار دینا ہے. اور غسان کنفانی کیونکہ رائٹر بھی تھا, پوئٹ بھی تھا, اور بہت وہ یعنی کہ مطلب he was not buckling down to the pressures which the Israelis were putting. تو وہ جو تھا اس کو 1972 میں باقاعدہ he was gunned down, اور اس کو گولی کس طرح ماری تھی, اس کے ہاتھ پہ, رائٹ ہاتھ پہ جو لکھنے والا تھا, اور اس کے منہ کے اندر جو بولنے والا تھا. This is how he was killed. یہ ایک کی کہانی نہیں ہے بیٹا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے یہ جو کلیلہ و دمنہ والی سٹوری ہے, it is not at all something old. Neither is Conference of Birds irrelevant, because Conference of Birds may be human being has to journey to understand himself. ہم بہت ہی الٹی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم اتنے زیادہ اور طرح کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اب آپ جیسے پڑھ رہے ہیں یہ ایک سیمسٹر ہے, بس ٹھیک ہے پڑھ لیا ختم کیا. نہیں, یہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی ایک جرنی ہے, زندگی ایک سفر ہے, اور زندگی کا سفر گزارنا کیسے, دس از واٹ کانفرنس آف برڈز از ٹیلنگ یو. اور let me also tell you, because I was teaching this and I would be teaching this for some other level. کل میری کلاس ہے ان کے ساتھ, اور like ان کو بھی میں نے یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ جو جتنے صوفی تھے نا آپ کے صوفیز, یعنی جیسے مولانا روم جو میں نے آپ کو بتایا تھا, مولانا روم جو تھے وہ بہت مطلب اپنے 12-13 سال کا بچہ تھا جب وہ یہاں سے فلی کر رہے تھے ایران سے, جب منگولوں کا بہت زیادہ وہ آ گیا تھا. اور یہ اسی طرح سے یہ فرید الدین اتار واز کلڈ ان دیٹ لیٹر آن, ٹھیک ہے. لیکن ہی بیکاز وہ ایک اولڈر بندہ تھا, وہ نہیں گیا اپنی جگہ سے, ٹھیک ہے. لیکن مولانا روم کی فیملی ان کو لے کے تو کونیا چلی گئی, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ بھی پرشین نہیں تھے, وہ ان سے ملے بھی, ایک حکایات کے مطابق وہ ان سے ملے بھی, اور اس لیے بھی ملے کہ اگر آپ ان کی دونوں کی
کام دیکھیں, فرید الدین اطار کی کام دیکھیں, مولانا روم کی کام دیکھیں, سعدی شیرازی کی کام دیکھیں, حافظ شیرازی کا کام دیکھیں, پھر اس کے بعد اقبال آ جاتا ہے. یہ سارے جو ہیں, بلکہ اقبال کو تو لوگ صوفی نہیں کہتے, لیکن بہرحال کیونکہ وہ ایک اور دنیا میں ہمیں لے کے جاتا ہے, وہ پھر ہم بات کریں گے جب ہم اقبال پڑھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے صوفیوں کا جو سورس آف دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا لائف واز قرآن اینڈ احادیث, لائف آف دا پروفٹ. ٹھیک ہے, جو میجر سورس تھا وہ قرآن تھا. اور اسی لیے کئی دفعہ یہ جو جیسے آپ کی جو فرید الدین اطار کی ٹرانسلیشن ہے, اس میں سم ٹائمز دے گو اوور بورڈ. یہ ٹرانسلیشنز مجھے کئی جگہ پہ بالکل پسند نہیں آتی, بیکاز وہ زیب داستان کے لیے بہت زیادہ ہی اس کو اس طرح کا گھماتے ہیں کہ بندہ اصل بات سے ہٹ کے اس میں کہ بھئی یہ کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ والا جو صوفزم ہے, یا جو وہ برانڈ آف صوفزم ہے, لیٹ می آلسو ٹیل یو that brand of Sufism which is being promoted by the West is not what these Sufis actually believed in. ٹھیک ہے, their source of inspiration was Allah's word in the form of Quran. اور کہیں بھی آپ کو اس پوری حکایات میں, اس پوری کتاب میں کوئی چیز اللہ کے کتاب سے منافی نظر آئے گی تو اس کو میں تو اٹھا کے پھینک دوں گی. I'm going to just throw it away. ٹھیک ہے, I'm not going to listen to that. ٹھیک ہے, بیکاز آخر کار بے شک اتنے بڑے بڑے صوفی بزرگ ہیں, اگر انہوں نے وہی بات لکھی ہے تو انہوں نے, اور جو قرآن کے غلط یعنی اگینسٹ آ رہی ہو, تو میں ان کو وہ درجہ نہیں دے سکتی جو آپ کے کریٹر نے آپ کو بتایا ہے. I hope you understand this thing. تو اس لیے جو اگر میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ ویلیو آف کویسٹ میں کیا ہے, یہ گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت مشکل ہے. تو ہیوپو بھی یہی بتاتا ہے کہ ویلیو آف کویسٹ میں پہلے اپنے اندر تمنا تو پیدا کرو کہ تم نے جانا کدھر ہے, تم آئے کہاں سے ہو, تم نے کرنا کیا ہے, آئے کس لیے ہو, وائی were you and how were you born. ٹھیک ہے, اپنے اوریجن کو تو یاد کرو کہ کیا ہو تم, when you were nothing. پھر اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں, پھر آپ کے پاس ویلیو آف کویسٹ کا اگر آپ اس وادی میں چلنا شروع ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا مجھے سوچ لینا چاہیے. بیکاز ٹھیک ہے, آپ کھا لے پی لے موج کر لے, اڑا لے, کھا لے پی لے موج کر لے اور اڑا لے, وہ والی بغیر مینٹالٹی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, فائن, ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. Nobody is going to stop us. Nobody is there to check us. ہم نے خود اپنا کرٹیسزم کرنا ہے, ہم نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے. اگر آپ میں ایک دفعہ تمنا جاگ پڑی کہ آپ نے جانا کہاں ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ آئے کیا کس لیے, اس دنیا میں آئے کس لیے, یہ کھالے پیلے موج اڑانے کے لیے, تو خیر ہے بس ٹھیک ہے کر کے چلے جاؤ. لیکن once you're going to listen to it once you're going to delve into it, تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں, I need to understand myself. And once you understand yourself, try to understand, تو پھر آپ ایک عشق کی وادی میں چلے جاتے ہیں, اس لو کی وادی میں چلے جاتے ہیں. پھر اگلی وادی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی آ جائے گی. پھر آپ کی اگلی وادی آپ کی ڈیٹیچمنٹ ہی آ جائے گی کہ دنیا کی ہر چیز سے آپ یہ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ میرے لیے بس اگر یہ نہیں ہوئی تو میں مر ہی جاؤں گا یا جاؤں گی. نو 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 نو. پھر آپ کی ایک یونٹی ہوگی, پھر آپ کی فنا و بقا آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری سٹیجز ہیں انسان کی سٹیجز. فرید الدین اطار used the allegory of birds ان منطق الطائر. منطق میں نے آپ کو کہا تھا لاجک آف دا برڈز, لیکن منطق اس نطق کو بھی کہتے ہیں جو ہم بول رہے ہیں. نطق کا مطلب ہے اس زبان کو. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یہ جو زبان سے کیا بول رہے ہیں, کیا آپ کس طرح سے آرگیو کر رہے ہیں, اس نطق الطائر ہے نا, منطق الطائر ہے. تو
تو ایک جو ان کی آپس میں جو بات ہے, اس لیے اس کی ٹرانسلیشن کانفرنس آف ورڈز بھی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ اٹ از لاجک اینڈ اٹ از آلسو دا ورڈز دیٹ کم آؤٹ آف دیئر ماؤتھ. سو ہوپو گیدرز them, tells them that these are very difficult valleys, but we have to go through it اگر ہم نے اپنا کوئی چیز تلاش کرنی ہے. تو بہت سارے تو ایسے تھے جو ویلی آف کویسٹ سے میں ہی نہیں داخل ہوئے, بہت سارے ایسے تھے جو ویلی آف لو میں ڈھیر ہو گئے. جو پہنچے تو کتنے پہنچے, 30 لوگ پہنچے, 30 پرندے پہنچے. اور وہ ایک طرح سے اٹ از اے پن بھی ایک فگر آف اسپیچ ہے. پن از کہ بھائی آخر میں یہ ٹوسٹ ہے اسٹوری میں کہ جو 30 تھے وہ اسیموں کا اصل میں ان جس رب کو تلاش کرنے گئے تھے وہ تو ان کے دل میں تھا, جب انہوں نے اپنا ریفلیکشن دیکھا تو انہیں مل گیا. This is the whole story of Conference of Birds. So these are very deep understandings. ایسٹرن جو فلسفی ہے نا وہ بہت ڈیپ ہے. اگر سمجھنا چاہیں ہم تو ہم اصل میں بہت زیادہ ڈفرینٹ مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں. ہمارے لیے بہت زیادہ ڈفرینٹ وہ ہو گئے ہیں, کیا کہنا چاہیے, اٹریکشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہی یہی ہے. اور یہی بات ہے کہ جیسے بہت سارے اسکالرز جو صاحب ہیں جو اچھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن سے جڑ جاؤ. تو آپ جیسے یہ سوری ڈاکٹر اسرار احمد اکثر کہتے ہوتے تھے, ہی واز اے میڈیکل ڈاکٹر فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, ٹھیک ہے, اس زمانے کے علی گڑھ کے پہلے پڑھے ہوئے پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے. ہی اڈاپٹیڈ دیٹ, ہی انڈرسٹوڈ اٹ. انہوں نے خود قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور پھر اس کے اوپر بات کرنی شروع کی. میں یہ نہیں کہتی کچھ لوگ ان کو اتنا وہ نہیں کرتے پسند, لیکن کچھ باتیں ہو بھی سکتی ہیں, انسان ہی ہے نا. تو جو ان کی باتیں قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں, حدیث سے مطابقت رکھتی ہیں, آپ ان کو وہ دیکھیں. اسی طرح بہت سارے اور ہیں. اب زیادہ تر اور طرح کے سوری ٹو سے مجھے نظر آتے ہیں جو بس بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو کہ اور کنفیوژن مچائیں. تو ان سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ جیسے میڈیا سائنسز کے بچے ہیں تو آپ لوگوں کو جب آپ اتنی اور جرنلزم کی تھیریز پڑھتے ہیں, آپ پولیٹیکل تھیریز پڑھتے ہیں, آپ اور چیزیں پڑھتے ہیں, تو آپ قرآن کو اپنا ایک معمول بنا لیں. چاہے 1-2 آیتیں آپ پڑھیں, صرف 1 آدھ آیت میں کہتی ہوں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں اس کو سمجھ کے, there would be a remarkable difference in your personalities. Just start with the first beginning. اور سورہ بقرہ جیسے ہے اس میں پورے جو قرآن کے مضامین ہیں ان کا ایک جگہ سے جیسے ہوتا نہیں انٹروڈکشن چیپٹر, it is like that. It is آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اب آپ کو وہ قرآن مجید کی بات بتانا شروع ہو گئی ہوں یا اس طرح سے, ہرگز نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ کانفرنس آف ورڈز کا جو انسپریشن ہے دیٹ از قرآن. رومی کی جتنی وہ اسٹوری وہ ہیں حکایات وہ بھی ان کا بھی یہی ہے. سعدی شیرازی کو دیکھ لو, اس کو حافظ شیرازی کو دیکھ لو, اقبال کو دیکھ لو, وہ کیا کہتا ہے, اقبال کیا کہتا ہے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ٹھیک ہے, اب یہ دین کیا ہے, یہ جو دین ہے نا اس کو کہتے ہیں the chosen path which Allah Almighty has chosen for the human being, not just for Muslims, not just for Muslims, the chosen path which Allah has chosen for us to tread upon, and which is the easiest. Life is not easy otherwise. The easiest is deen. That اس کو دین کہتے ہیں. یہ آپ یہ اس کو ریلیجن میں صرف لیں, وہ پاتھ ہے. That's the life pattern that you have to follow. And the more you follow it, the more comfort you are in.
تو اس لیے جو انسان قرآن سے جڑا رہے گا، اب اس ان ٹائمز میں جو اب چل رہی ہیں، دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے if I give you the imagery of ٹائٹینک، جو کہ آپ کی شاید پیدائش سے بھی پہلے کی ہے وہ جو مووی، شاید لیکن آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یا اس کا وہ تھوڑا سا دیکھا ہوگا. تو ٹائٹینک جب ڈوب رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک پریچر ہوتا ہے، ایک پریسٹ ہوتا ہے، وہ اپنی یہ بائبل کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، اینڈ دا پیپل دے آر ہینگنگ ود دا پولز آف دا شپ، اور وہ اس میں سے گرتے جاتے ہیں. تو اس میں یہ the imagery is and the understanding is and the allegory is that the ones who were listening to the word of their God یا جو بھی word of God یا ایک اس کی طرف آ رہے تھے، تو وہ جب جا کے پانی میں گر رہا ہے بندہ، تو اس نے کیا کہنا چاہیے، وہ بچ گیا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام سے پہلے بھی مسلمان تھے، جس کو آپ اسلام 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. اسلام آج کا نہیں آیا ہوا، آدم سے آیا ہوا ہے. اسلام what is اسلام؟ اسلام is submitting your will to اللہ سبحانہ تعالیٰ's will. جو اللہ کی مرضی ہے نا، اس میں آپ کی مرضی ہو جائے. یہ ہے اسلام. To submit your will to that Allah Almighty's will. جو اس کی مرضی ہے اس میں آپ راضی ہو جائیں اور اس میں کوشش کریں. دیکھیں ہر ایک کی کوشش فرق ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا کہ تسبیح بی بی یہاں سے لے کے 1 مائل تک پہنچی ہے اور حسن منگش جو ہے 1 مائل کی بجائے 2 مائلز پہ پہنچ گیا. نو نو نو، اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو سی آپ کی کوشش کتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کوشش کتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کتنی کوشش کی ہے گیون ٹائم فریم میں، گیون حالات میں، گیون وقتوں میں. اب آپ لوگوں کا وہ وقت آ گیا ہے جو which reminds me of a حدیث جو کہ بہت لمبی حدیث ہے. کبھی آپ کو وقت ہوا تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اس میں سے ایک ہے کہ وہ وقت مطلب یاد کرنے والا ہے جب اس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، صرف 7 طرح کے لوگ عرش کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. سبحان اللہ. وہ کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک میں آپ لوگوں کو جو آپ سے ریلیونٹ ہے، وہ آپ سے ریلیونٹ یہ ہے کہ a young man. ٹھیک ہے، a young man، اور یہ مین کے اوپر آپ صرف مین پہ نہ جائیں. a young man who resist the lures of a beautiful woman، کہ وہ صرف اس وجہ سے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب کہ مطلب وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، جس طرح حضرت یوسف کو گناہ پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی زلیخا نے. ٹھیک ہے، اور وہ اس سے بچ گئے، بچا لیا انہوں نے اپنے آپ کو. تو یہ ایک وقت آئے گا کہ صرف یہ ایک چیز پکڑی ہوئی جس بندے نے ہوگی، وہ بھی اللہ کے عرش کے سامنے سائے میں ہوگا. تو بیسکلی بچوں بہت زیادہ مشکل ٹائمز آ رہے ہیں. آپ کو اس کتاب سے جڑنے کی ضرورت ہے. یہ کانفرنس آف برڈز ہو گئی، کلیلہ و دمنہ ہو گئی، رومی کی کوئی پوئٹری ہو گئی، بلے شاہ کی کوئی پوئٹری ہو گئی، آپ کی اس کی یا آپ چلے جائیں بھٹائی کی پوئٹری ہو گئی، شاہ عبد الطیف بھٹائی کی پوئٹری ہو گئی، یا یہ جیسے کہ APK میں ہیں، کیا ان کا نام ہے، بہت بڑے 2-3 شاعر گزرے ہیں، کوئی ایک آدھ نام بولو. عبدالرحمان بابو. جی عبدالرحمان باب میں آپ کسی کی بھی اٹھا کے دیکھ لو، ان میں بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں آپس میں. Why? Because they all were looking into the Allah's words. اور اس سے دیکھو ڈرا کرتے ہیں نا آپ. ایک چیز آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، کسی کو کیا بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے جیسے ایک جب آپ ٹیچر کے نوٹس لے رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. ابھی تو آپ لوگ صرف سن رہے ہیں نا, تو آپ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. کوئی بات کسی کی, کوئی ٹیچر کی کوئی چیز جا کے دل کو لگتی ہے, کوئی چیز کسی کو جا کے لگتی ہے, لیکن باتیں تو سب صحیح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں قرآن میں جب آپ گھس جاتے ہیں, قرآن کو آپ سمجھنے کی طرف جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ الشبا کو ایک اور بات سمجھ آ رہی ہو, زینب کو ایک اور بات سمجھ آ رہی ہو, عمار کو ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہو, تو لیکن سب صحیح ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اسی ایک چشمے سے ڈرا کیا ہے جو کہ اصل سورس ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے بیٹا, جیسے آپ لوگ ہوتا ہے نا, جیسے آپ کے ابھی تو آپ لوگ شاید ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتے, جیوگرافی میں بچپن میں اگر آپ نے کیے ہوں, میپس بنائے ہوں یا میپس کو ڈرا کیا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اگر اصل میپ سے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ آپ کا سب سے کلوزسٹ ہوتا تھا. اگر آپ کاپی سے کاپی جاتے تھے تو وہ اور دور ہوتا جاتا تھا, اس میں چینجز آتے جاتے تھے. کیسا ہوتا تھا, کبھی کسی نے ایکسپیرینس کیا یہ بات؟ کین یو سی دس میپ آف دا ورلڈ؟ یس میم. Yes, ma'am. ٹھہرے ایک منٹ. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیے بچے کہ یہاں پہ یہ یو ایس اے ہے, یہ یو ایس اے, کینیڈا ہے, گرین لینڈ ہے, رشیا ہے, فلانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے کاپی کرنا ہے, یعنی مجھے ایک میپ آپ نے ڈرا کر کے دینا ہے, یہ سارا یہاں سے ڈرا کرنا ہے. تو اگر آپ کے سامنے یہ ایکچوئل ہوگا, اور اگر فرض کریں میں آپ کو کہوں کہ آپ نے فری ہینڈ سے ڈرا کرنا ہے, تو آپ کے سامنے اگر یہ ایکچوئل ہوگا تو آپ کلوزسٹ ڈرا کر سکیں گے نا, اس کے قریب ترین ہی ڈرا کر سکو گے نا. یس میم. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ایک بچے نے ڈرا کر لیا ہے لیٹس سے, اور وہ اپنا کاپی جو ہے وہ پکڑا دیتا ہے کسی دوسرے کو کہ یہ لو بیٹا, یہ لو بھائی, تم اس سے ڈرا کر لو, تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گرین لینڈ جو ہے وہ اس نے اس طرح کا پورا نہ بنایا ہو, اس کے گرین لینڈ کی جو ایجز ہیں ان میں فرق ہو, تو جو کاپی سے کاپی بنائے گا بندہ وہ اس میں فرق زیادہ آتا جائے گا نا. یس. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو میں بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے بات کہ آپ نے جو کاپی سے کاپی بنائیں گے, یعنی یہ کاپیز ہیں, یہ فرید الدین عطار ہو گیا, کوئی اور مولانا روم ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, یہ کاپیز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے سورس اپنی وہ اوریجنل لی تھی, آپ بھی لے لیں. جب تک آپ اوریجنل سورس کے ساتھ جڑے رہیں گے تب آپ کی ویلیو آف کویسٹ بھی صحیح ہوگی, آپ کی ویلیو آف لو بھی صحیح ہوگی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی, نالج بھی صحیح ہوگی, آپ کی ڈٹیچمنٹ بھی بالکل بہترین ہوگی, آپ کی یونٹی بھی بہترین ہوگی, آپ کی فنا و بقا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یس میم. جیسے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, بائبل میں اتنی چینجز آئی ہیں لیکن قرآن میں کوئی چینجز نہیں آئی ہیں, وہ ایک اوریجنل ہے. اسی لیے ابھی آپ کو پتا ہے, آپ کو یہ اندازہ ہے کہ 20th سینچری قرآن بھی بنانے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے جیسے سورہ توبہ کی بہت ساری آیات نکالنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ ان کی یہ سازش بے نقاب ہو گئی ہے. لیکن unfortunately, and that's actually a big unfortunate moment in history of our human history, that what we are doing is, ہم نے کیونکہ اس کتاب کو پس پشت پھینک دیا ہے, ہم اس کو کتاب کو ریفر بیک نہیں کرتے بار بار, اور جب ہم اسے ریفر بیک نہیں کرتے بار بار تو ہوتا کیا ہے, آہستہ 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 اگلی سے اگلی جنریشن بھولتی جائے گی. ان کو عربی پڑھنی بھی نہیں آ رہی, بہت سارے بچوں کو عربی اب پڑھنی بھی نہیں آ رہی, وہ اس کو ٹرانسلیٹریشن میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور بہت سی جگہ پہ تو اب آپ نے بھی بچپن میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا ہے, یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے, شاید ماں باپ نے پڑھا دیا ہو, اس کے بعد کیا آپ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں.
آپ کے ایک بہت پیارے کسی نے آپ کو ایک خط لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کی زبان میں نہیں ہے، کسی اور زبان میں ہے، اور آپ کو اس سے بہت محبت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جا کے اس کو ٹرانسلیٹ کرائیں گے نا، اور ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہمارے لیے پیار کی جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ، یا ہماری محبت ساری جو ہیں وہ اس طرف جانی چاہیے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا، سٹارٹ یہ عشق مجازی سے ہی ہوتا ہے، وہ بےہودہ قسم کا بات نہیں، فلرٹیشن کی بات نہیں میں کر رہی. ٹھیک ہے، وہ جو ساری رات لمبی بات والی فلرٹیشن ہے اس کی بات نہیں کر رہی بچے، لیکن عشق مجازی سے شروع ہوتا ہے. آپ کو ایک آپ کا کاؤنٹر پارٹ ملتا ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر آپ آہستہ آہستہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ if I'm loving this person it is because of Allah, if I'm hating this person it is because of Allah. یہ جب آپ کا لیول آ جاتا ہے لو کا، ویلی آف کویسٹ کے بعد لو کا جب یہ آ جاتا ہے، تو آپ پھر اگلی نالج کی اور انڈرسٹینڈنگ اور ایک اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جو اینڈ آل جو ہے، جو ایک یعنی مطلب میں تمہارے پیار میں ڈوب کے مر گیا، وہ صرف انسان تک نہیں محدود رہتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دوسرے سے کسی ایک انسان کو یعنی کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ملاپ بھی کر دے، مگر بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی میں یہ ٹھیک ہے، یہ میری یہ محبت کی جگہ پہ ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جہاں پہ وہ ٹکر کھا رہا ہے آپ کے اللہ سے. ایک بندہ ہے جو اللہ کی ہر بات کی منافی کر رہا ہے، پھر آپ کا ٹیسٹ وہاں پہ یہ شروع ہوتا ہے کہ کیا آپ اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کر رہے ہیں یا اس بندے کی خاطر محبت کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر گہرائی، اس کے اندر خوبصورتی ایک اور لیول کی آتی ہے. ٹھیک ہے، بیکاز آپ اپنے اوریجن سے جڑتے ہیں. اللہ از آور اوریجن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم بس اس کی طرف جائیں. وہ ٹھیک ہے، آپ کے لیولز ظاہر ہے ابھی آپ بالکل ینگ ہیں، آپ کو ظاہر ہے ادر ٹیمپٹیشنز آر گوئنگ ٹو بی مور اٹریکٹیو. ٹھیک ہے، بٹ دیٹس یور ٹیسٹ. If you are in the valley of love, then if Allah is calling you for to come and stand before him, تو پھر آپ آہستہ آہستہ پہلے تو آپ ریچولسٹکلی جائیں گے، ہیبیچولی جائیں گے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ ادراک ہوگا. اور یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی لائف کے آخری دن پہ یہ سمجھ آئے. نیور مائنڈ، کم از کم آپ اس رستے پہ تو چل رہے ہیں جو پاتھ اس نے آپ کو بالکل سیدھا کر کے دیا ہے. تو اس لیے اگر آپ اس کی ایکچوئل ٹیکسٹ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ کی یہ ساری لیولز بہت آسان ہو جائیں گے. آسان تو خیر میں نہیں کہتی، مگر نسبتاً آسان ہو جائیں گے. اور اگر آپ ریئلائزیشن ہی نہیں اپنے اندر لائیں گے کہ اس کی ضرورت بھی ہے میری زندگانی میں، اس مصیبت کو یا اس طرف جانے کی یا اس سوچ کی طرف جانے کی میرے اندر ضرورت بھی ہے، تو وہ دیٹ از another thing. وہ پھر آپ اپنی لائف جو ہے وہ صرف لہو و لعب جو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ کھیل تماشے میں آپ استعمال کر لیتے ہیں. اور پھر وہ جو ایک ہے eat, drink and be merry for tomorrow you shall never be. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. میں آپ کو بھی آپ کے سامنے ایک چیز رکھتی ہوں، آپ کو شاید اچھا لگے. یہ دیکھیں، there is this
if I just write it here, let's say, look at this. And now I'm going to write it in front of you and you will just read it. Eat, drink, and be merry, for tomorrow you shall never be. ये आप लोगों की एक फिलॉसफी है ना? फिलॉसफी आप लोगों की कैसे है ये? ये कैसे है फिलॉसफी आपकी? यही हमें खाले पीले मौज उड़ाले, ऐसा ही है ना हमारे इर्द गिर्द, हमें यही सारा वक्त हमें हम लोगों को यही एक मिल रहा है मैसेज के, या वीडियो गेम्स हैं या कुछ इस तरह। तो हमारा क्या है? ईट, ड्रिंक, ठीक है, खा लो, पी लो, एंड बी मैरी। मैरी का मतलब होता है बस मौज उड़ा लो, क्योंकि कल हो ना हो, आपकी मूवीज भी इस तरह की बनती हैं, कल की किसको खबर, कल हो ना हो, है ना इस तरह की। इस फिलॉसफी को जो मैंने अपनी नाकिस अकल के साथ वो थोड़ा सा किया है, थिंक, वर्क एंड बी हैप्पी, देन टुमारो you shall ever be. यानी सोचें, काम करें और खुश भी रहें. Then tomorrow you shall ever be, यानी वो जो है, जो मैंने आप लोगों को एक शेर भी बोला था कि मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दबान जिंदगी. यानी आपके एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, मगर आपको एक दूसरी दुनिया में जाना होता है. तो आप अगर बजाय इसके कि ये सिर्फ खाले पीले मौज उड़ाले वाली फिलॉसफी में रहेंगे तो आपकी मर्जी है. अगर आप सोचेंगे, काम करेंगे और खुश भी रहेंगे, ठीक है. आप नमाज में भी ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, ठीक है ना, कि इस दुनिया में भी हसना दे मुझे और आखिरत में भी हसना दे और मुझे अजाब से बचा, ये कहते हैं ना हम. तो फिर आप देन टुमारो यू शैल एवर बी, ठीक है. और फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जो है ना, आपकी जो मंजिल है, जो आपको समझना है, वो बहुत ऊपर का मकाम है. हाँ, जिंदगानी है सदफ. सदफ कहते हैं वो जो ऑयस्टर नहीं होता, ऑयस्टर, ठीक है, जिसके अंदर पर्ल्स बनते हैं, याद है ना, ठीक है. जिंदगानी है सदफ और कतराए नीसा है खुदी. कतराए नीसा कहते हैं बारिश का पहला कतरा. वो कह रहे हैं, इकबाल क्या कह रहे हैं, कतराए नीसा है खुदी. आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ है, वो है खुदी, ठीक है. तो वो क्या कह रहे हैं, जिंदगानी है सदफ, कतराए नीसा है खुदी. वो सदफ क्या, यानी वो कौन सा, वो कैसी आपकी लाइफ है, वो सदफ क्या जो कतरे को गौहर कर ना सके. यानी जो उसके अंदर कतरा आया था, क्या उसने was it able to make a pearl out of it or not. यानी जो जिंदगी आपको मिली थी, क्या आपने उसको अपना पर्ल बनाया कि नहीं बनाया. तो जिंदगानी है सदफ, कतरा नीसा है खुदी. वो सदफ क्या जो कतरे को गौहर कर ना सके. हो अगर, आगे क्या कह रहे हैं, ये 4 लाइंस है ना. हो अगर खुद निगरो, खुद गर और खुद गिर खुदी. अगर आप अपने आप को खुद अपना यानी कि क्रिटिसिज्म करने वाले हों, खुद निगरो, खुद गर अपने आप को बनाने वाले, और खुद गिर खुदी, ठीक है, अपने सारी तरफ उस खुदी के साथ अपने आप को एनवायरनमेंट ऐसी अपने इर्द गिर्द बना लें, तो ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके. हो अगर खुद निगरो, खुद गर और खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके. बात समझ आई? हमें हयाते जावेदां चाहिए ना, हम लोगों को सबको शौक है बहुत ज्यादा. और आज का नहीं, हमेशा से हिस्ट्री में भी इंसान को बहुत ज्यादा शौक था, आबे हयात पी लें हम. ये है आबे हयात.
یہ آب حیات ہے کہ اپنی خودی کو اجاگر کریں، اپنی خودی کو آپ خودگیر، خودگر اور خود نگراہ کریں، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی بچ سکے۔ میم ویسے ایک چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفلوئنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. کئی اکثر کس میں؟ پیرنٹس جو ہیں وہ تھوپ دیتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، تو وہ اس کس چیز کو سمجھنے سے بھی مطلب کہ غافل ہو جاتی ہیں، لائک انفلوئنس پہ. جی بیٹا یہی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ انفلوئنسز موجود ہیں دنیا میں۔ ان چیزوں سے یہ اور دور کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، وہ اور دور بھاگتے ہیں۔ یہ ایک آپ لوگوں کا ویسے بھی ڈیلیما ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر وہ آپ کو ایک اس طرف لا رہے ہوں، ہو سکتا ہے طریقہ انہیں پتہ نہ ہو سکتا ہے ان کا آپ کو وہ طریقہ پسند نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی نہ کوئی دنیا میں، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں، کوئی نہ کوئی یہ اس طرح کی آپ کو دیتا ہے موقع کہ آپ سمجھنے کی طرف جائیں۔ جیسے یہ اب ایک آپ کا کورس ہے، آپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کتنا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، دیٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے نا؟ میں تو آج یہ کلاس لوں گی، چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ کتنا اس بات کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر آپ انٹرنلائز کر لیتے ہیں تو جو یہ جیسے فرید الدین اطار کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ساری ویلی سے گزر کے جب آپ جاتے ہیں سیموک کے پاس تو آپ تو اپنا ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ وہ والی بات جو اقبال کہہ رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے۔ یعنی انہوں نے اپنی خودی کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ وہ ساری ویلیز کو کراس کر کے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو پھر یہ بالکل ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہیں سکے گا۔ یعنی موت تو آپ سمجھیں گے کہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے ٹو اسٹیپ انٹو the next life. But for that, yes, we have to do some preparations because we are made and we are sent in this world for this test. ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ مذاق ہے یا وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ this is a test، امتحان ہے بھائی، this is a test۔ اب آپ سے، میرے سے، کسی سے کسی وقت بھی یہ پیپر چھینا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک اس پیپر میں جو کچھ آپ لکھ چکے ہوں گے، that is what is matters، that is on what Allah is going to judge you۔ اگر ایک بچہ بہت کم عمر میں ہی فوت ہو جاتا ہے، بہت سارے آپ کے ارد گرد، بہت، اب تو ہر زندگی کی کوئی وہی نہیں ہے، اگر ایسے کوئی بچہ جلدی فوت ہو جاتا ہے، 20 سال کی عمر میں خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، تو اس کا ٹیسٹ تو اتنا ہی تھا، اس کا تو ٹیسٹ ختم ہو گیا۔ ٹیسٹ تو میرا ہے کہ ابھی تک میں بیٹھی نہیں ہوں، اگر زیادہ میرا زیادہ مشکل ٹیسٹ ہے۔ تو یہ جب وہ ہے نا کہ مومن کے لیے یہ دنیا ایک سجن ہے، سجن کہتے ہیں پرزن، مومن اس کو دنیا کو ایک پرزن سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ بس جب کون سا وقت آئے کہ میں اس پرزن سے باہر نکلوں، یعنی وہ کوئی نہیں، وہ اس دنیا پہ اتنا زیادہ وہ پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا نہیں لیتا، لا نہیں لگا لیتا، اسی لیے پھر وہ فنا اور بقا کو بھی سمجھ لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری فنا بیسکلی میری بقا ہے، جو لاسٹ ویلی ہے نا آپ کی، وہ آپ کی فنا و بقا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اگر آگ کے پاس بیٹھے ہوئے سردیوں میں تو آپ اپنے آپ کو مطلب آپ اپنے آپ کو گرم کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کسی بھی چیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا آپ جس بھی کمپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں، the company, a man is known by the company he keeps، سنا میں نا آپ نے، a man is known by the company he keeps، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کے ارد گرد میں
بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری پیاری مثالیں قرآن مجید میں دی ہیں کہ فلاں انسان کہے گا کہ کاش میں نے اس فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. He or she took me to hell. کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, کاش میں نے اس کی دوستی نہ کی ہوتی. تو یہ آپ نے خود دیکھنا, خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کا ماحول اتنا پازیٹیو کرنا ہے اور اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا ہے کہ آپ ان ساری وادیوں سے گزر بھی جائیں. انسان نے ہر وادی سے گزرنا ہے. یہ فرید الدین عطار کی کانفرنس آف برڈز کی وادیاں نہیں ہیں, یہ واقعی میں ہر انسان کی زندگی میں آ رہی ہیں. یہ سٹیجز ہیں آف انڈرسٹینڈنگ, اینڈ دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو فیچ یو. حیات جاویداں, ہمیشگی کی زندگی, اٹرنل لائف جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ اگر ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ جب آپ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ میں آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو کلیلہ و دمنہ فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ ان میں یو کین کم ٹو انڈرسٹینڈ دا دمنہ فیکٹرز کہ وی نیڈ ٹو بی کاشیس آف دا دمنہ فیکٹرز اراؤنڈ اس. اور میم ویسے بھی یہی تو ریالٹی ہے لائف کی, یہی تو ریالٹی ہے لائف کی. دس از دا ریالٹی, دس از دا ایکچوئل ریالٹی. اور ہم کسی اور چیز میں پڑے ہیں. وی نیڈ ٹو انٹرنلائز دس ریالٹی. آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, آپ کا پرابلم ہے. Nobody is going to force you to do that. مانیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے, نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. Who can ever force anybody? Nobody. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اپنے اندر سے یہ بات نکالنی ہے. یہ جو ہے پوری کانفرنس آف برڈز, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویلیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. You had to actually internalize this concept. I hope you understand my point. کہ آپ کو پہلے اس کو سمجھنا ہے, پوائنٹ اس کو. ٹھیک ہے نا, جب آپ سمجھیں گے تبھی آپ پھر آگے اس کو پھر آنسر کو بھی اتنا ہی بہترین طریقے سے کر سکیں گے. کیا آپ کو بری لگی ہیں یہ ڈیپ باتیں؟ نہیں میم, بری نہیں لگی, بلکہ بہت اچھا لگے, ریالٹی چیک مل گیا. ہاں جی بیٹا, یہ ریالٹی چیک جو ہے نا, اصل میں ہم اس سے دور بہت ہو چکے ہیں اور ہم اپنی لائفوں میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم